अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, एक एक्सक्लूसिव खबर है मेरे पास और वो अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके साथ साथ पाक भारत कशीदगी के ऊपर जो इंडियन मीडिया का झूठ का बाजार गर्म है उसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। कुछ मज़ीद झूठी खबरें इंडियन मीडिया की जानिब से आई हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, उनको काउंटर करते हैं। वो तो काउंटर खैर नहीं कर सकते हमारी खबरों को, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की खबरों को भी नहीं काउंटर कर सकते, ये तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम काउंटर ज़रूर करेंगे उनकी झूठी खबरों को। और इसके साथ साथ जन्नत मिर्ज़ा मशहूर टिकटॉकर हैं, वो एक नई कंट्रोवर्सी के अंदर जो है वो गिर गई हैं और मामला बेसिकली पाक भारत कशीदगी के हवाले से ये है। ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और इसके अलावा और भी दीगर दिलचस्प खबरें, तो व्लॉग आपने जो है वो ये एंड तक देखना है। ISPR की प्रेस रिलीज़ भी आई है और मेरा ख्याल है कि आगाज़ इसी से कर लेते हैं। तो ISPR की जानिब से जनाब एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई और उसके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया और पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जंगी मशकों का जायजा लिया। यहाँ पहुँचने पर कोर कमांडर ने सिपह सालार का इस्तकबाल किया। दौरे के मौके पर जवानों से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़म है और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारियाँ और अज़म गैर मुतज़लज़ल है। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे को सराहा। बयान के मुताबिक इस मशक को जंगी तैयारियों, मैदान जंग में हमआहंगी और मैदान जंग के करीब हालात में जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम के ऑपरेशनल इंतजाम की तौसीक करने के लिए इंतहाई एहतियात से डिज़ाइन किया गया था। रिवायती मैदान जंग के मंजरनामे के लिए लड़ाका तैयारे, लड़ाका हवाबाजी के आलात, तवील फासले तक मार करने वाले तोप खाने और नेक्स्ट जनरेशन के फील्ड इंजीनियरिंग तकनीक समेत और जदीद सलाहियतों की एक मुतनव्वे रेंज का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, ये ओवरऑल अगर बात की जाए, प्रेस रिलीज तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात थी वो मैंने डिस्कस कर ली है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये एक अच्छे विजुअल्स होते हैं। एक ऐसे मौके के ऊपर ज़ाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके चीफ जो है वो ट्रूप्स के साथ जाकर मुलाकात कर रहे हो, उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हो, इनसे जो है वो उनका मोराल हाई होता है। जो बॉर्डर पर जवान खड़े हुए हैं, जब उनके पास ऐसे विजुअल्स जाते हैं तो उनका जो है वो मोराल हाई होता है ऐसी चीज़ों से। वो मैं देख रहा था इंडियन मीडिया वो इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे कि जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ तो नज़र ही नहीं आ रहे और उनकी फैमिली। अच्छा, ये भी माजी में हमने बड़ा देखा है कि आर्मी चीफ की फैमिली के ऊपर फ़ौरन लोग पहुँच जाते हैं। तो खैर ये जनाब अगर आपको बहुत शौक़ हो रहा था तो ये देख लें, ये आर्मी चीफ हैं और अगर मज़ीद और भी ज़्यादा शौक़ हो रहा है तो बहुत जल्द जो है वो आपके पास टैंकों के साथ इनको भेज देंगे, आप अपनी ख्वाहिश जो है वो मज़ीद भी पूरी कर लीजिएगा। इसके अलावा जनाब एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ आई है और वो आज से बेसिकली 2-3 दिन पहले आपको याद होगा अताउल्लाह तारड़ साहब ने रात को 1:30 या 2 बजे तकरीबन जो है वो मीडिया टॉक की थी और उन्होंने कहा था कि जी हमारे पास जो है वो बड़ी रियलिस्टिक किस्म की जो है वो एक थ्रेट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इंडिया जो है वो हमला करने का इरादा रखता है। और ज़ाहिर बात है वो एक ऐसे ओहदे के ऊपर थे जिसके ऊपर वो ज़्यादा डिटेल्स जो है वो शेयर नहीं कर सकते थे सिक्योरिटी की वजूहत की वजह से। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। खबर ये थी कि जनाब 4 राफेल तैयारे थे जो चंडीगढ़ के पास से जिन्होंने टेक ऑफ किया था और इसका जिक्र मेरा ख्याल है कि मैं पिछले व्लॉग्स में कर चुका हूँ और पाकिस्तानी रेडार्स ने जो है वो उसको डिटेक्ट भी कर लिया था और हमारे यहाँ से भी जो है वो जहाज़ों ने उड़ान भरी थी। लेकिन ये दोनों जो है वो अपने अपने इलाकों में ही जो है वो उड़ान भरते रहे, कोई जो है वो वायलेशन नहीं की गई और तकरीबन ये सिलसिला जो है वो 20 से 25 मिनट चलता रहा। लेकिन 20 से 25 मिनट बाद जो है वो इंडियन साइड से जो ये राफेल तैयारे थे ये वापस चले गए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 20 से 25 मिनट बाद ये वापस क्यों गए, ये मैं आपको बता देता हूँ। बल्कि आपको मैंने पहले भी बताया है, ये जब फाइटर तैयारे उड़ते हैं ना तो इनके पीछे इनको जो सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन के थ्रू, जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो C-130 या एयरवैक्स के थ्रू जो है वो इनको सपोर्ट की जा रही होती है, इनकी कम्युनिकेशन बेसिकली के हवाले से और दीगर सपोर्ट के हवाले से, और उनको बता रहे होते हैं हर चीज़ जो है वो इनको गाइड की जा रही होती है। तो वो जहाज़ जो है वो थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर जो है वो पीछे जो है वो फ्लाई कर रहे होते हैं। तो खबर ये है कि जब ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान की जानिब से जो है वो उस वक्त C-130 जो है वो उस वक्त फ्लाई कर रहा था जब ये सब कुछ हो रहा था। तो दूसरी साइड पे इंडियन साइड से जो 4 जहाज़ थे राफेल, उसके साथ उनके अलावा एक और जहाज़ था, उसका नाम था स्टॉक प्लेन, उसे हम कहते हैं स्टॉक प्लेन। स्टॉक प्लेन बेसिकली ट्रूप्स को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट करना हो तो उसके लिए जो है वो काम आता है। तो उसी टाइम जब ये ट्रैवल कर रहा था ये स्टॉक प्लेन, तो हमारे यहाँ से जो C-130 था उसने उनके स्टॉक प्लेन को 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो जैम कर दिया था। अब जैम करने से ये मुराद नहीं है कि वो जहाज़ ने जो है वो उड़ना ही छोड़ दिया था, जैम करने से ये मुराद था कि वो जो है उसका जो कंट्रोल टावर था नीचे उससे राब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया था और कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, रेडार सिस्टम काम नहीं कर रहा था, मतलब वो बिल्कुल ब्लाइंड एंड डफ था। मतलब कोई उसके सामने कुछ भी नहीं आ रहा था, ना उसका रेडार सिस्टम काम कर रहा था, ना वो किसी के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर पा रहा था।
جب یہ سب کچھ ہوا، جو 4 رافیل طیارے ان کے اڑے تھے، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے وہ اسٹاک پلین اس وقت جیم ہو گیا ہوا ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ پاکستان کی جانب سے ہی کیا گیا ہے، تو انہوں نے اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے یہ ہم پر بھی اگر ہمارے طیاروں کو بھی جیم کریں تو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم پیچھے ہٹ جائیں. اور یہی سب کچھ اگر آپ کو یاد ہو تو ابھینندن کے ساتھ بھی ہوا تھا. اس کے طیارے کو پہلے جیم کیا گیا تھا، اس کے بعد اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، نہ وہ جو میزائل تھے وہ فائر کر پا رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس کو ہم نے جو ہے وہ گرا دیا تھا اس کے طیارے کو. اور یہی سب کچھ جو ہے وہ یہاں پر ہوا تھا. تو یہ بیسیکلی اس رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. 2 دن پہلے جو رات کے اندھیرے میں جو سب کچھ ہوا تھا نا، تو یہ ہوا تھا. اب انڈین میڈیا ظاہری بات ہے یہ چیزیں نہیں دکھائے گا، ان کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی ہے، وہ ایسی چیزیں نہیں دکھائے گا، وہ تو اپنے مقصد کی چیزیں دکھائے گا نا، جہاں پر ان کو لگے گا کہ یہاں پر جناب یہ جھوٹی خبر ہے اور یہ ہم نے دینی ہے. مطلب مجھے حیرانگی ہوتی ہے جو حقیقت ہے نا وہ لوگوں تک نہیں پہنچائی جائے گی. ان کا میڈیا اور کام کیا کر رہا ہے؟ مطلب ان کا میڈیا ہو گیا، وہاں کی سرکار ہو گئی، بی جے پی ہو گئی، نریندر مودی ہو گئے، اور کام کیا کر رہے ہیں؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس قسم کی خبریں وہ نہیں دیتے، کیونکہ شرمندگی بنتی ہے نا. ظاہری بات ہے ان کو جب پتہ چلے گا کہ ہماری ایئر فورس ان سے بہت اب سب کا تاثر لگتی ہے، تو سب کو پتہ ہے. یہ پچھلے ولاگ میں ہم لوگ کمپیریزن بھی کر چکے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ خبریں وہ نہیں دیں گے. تو خیر یہ جناب وہ بیسیکلی 2 دن پہلے رات کے اندھیرے میں جو کچھ ہو رہا تھا یہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور واقعہ، اور وہ مشہور ٹک ٹاکر ہیں جنت مرزا، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا. وہ آج کل UK میں ہیں غالباً، اور وہاں پر کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو ایئر وائی کے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ان سے انڈیا پاکستان کے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ سوال کیا. تو انہوں نے آگے سے ایسا اشارہ کر دیا، مطلب خاموش ہو گئی، چپ رہ گئی، کوئی گفتگو انہوں نے وہاں پر نہیں کی. تو انہوں نے بیسیکلی یہی کہا کہ جی میں کوئی بات نہیں جو ہے وہ کرنا چاہتی. تو اب ظاہری بات ہے اس کے 2 اینگل ہیں. ایک اینگل اگر آپ اس کا پازیٹیو دیکھیں، جو ان کے فینز ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں، وہ تو یہ کہیں گے کہ وہ خاموش رہ گئی، چپ ہو گئی، وہ کچھ ایسا بول جاتی جس کی وجہ سے بعد میں پرابلم ہوتی، اسی وجہ سے جو ہے وہ خاموش ہو گئی. یہ اس کا پازیٹیو اینگل ہے. لیکن اس کا جو دوسرا اینگل ہے، نیگیٹو اینگل ہے، جس بات کے اوپر ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب بھارت جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے جو فسطائیت کر رہا ہے، یا جس طرح سے جو گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے، آپ کو جو ہے وہ بھارت کے خلاف بولنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہے وہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے جو بھارت کر رہا ہے. آپ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا. آپ کو یہ جو شہرت ملی ہے، یہ جو عزت ملی ہے، آپ کو یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ پاکستان سے آپ کو ملی ہے. پاکستانی اگر آپ کو پسند نہ کرتے، یہ جتنے بھی آپ کو لائکس ملے یا شہرت ملی ہے، عزت ملی ہے، یہ سب پاکستان کی وجہ سے ملی ہے. آپ کو یہ سب کچھ جو ہے وہ بولنا چاہیے تھا ایک ایسے موقع کے اوپر. اب اگر سیم سچویشن انڈیا کے اندر یہی ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی 2-3 ایگزامپلز بھی ہیں. مثال کے طور پہ انڈیا میں کوئی ایکٹر ہے جس سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ پاک بھارت کشیدگی کے اوپر کیا کہیں گے، اور اگر وہ آگے سے ایسا اشارہ کرتے تو وہاں کے لوگ تو ان کو آڑے ہاتھوں لے لیتے ہیں. کرینہ کپور اس کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے. اب کرینہ کپور کا اور جنت مرزا کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، وہ بہت بڑی اداکار ہے. ان کا تیا پانچا ایک کر کے رکھ دیا وہاں پر، حالانکہ انہوں نے تو کوئی بات بھی نہیں کی. وہ تو پاکستانی ایک فیشن ڈیزائنر تھے، ان کے ساتھ ایک فوٹو پوسٹ کی تھی انہوں نے، اس کے اوپر ان کا تیا پانچا ایک کر کے رکھ دیا. لیکن میرا خیال ہے، اور دیگر بھی اگر کوئی وہاں پر ایکٹر ہوتا تو اس سے سوال ہوتا، وہ گفتگو کرتا. تو میرا خیال ہے کہ جنت مرزا کو جو ہے وہ ایک ایسے موقع کے اوپر، مطلب ایک ایسا ملک جس نے آپ کو شہرت دی، عزت دی، جس کی وجہ سے آج آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہیے، آپ کو بولنا چاہیے کہ جو بھارت کر رہا ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے خاموش رہنا بالکل غلط کیا ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہیں جو ہے وہ بولنا چاہیے تھا، انہیں بتانا چاہیے تھا کہ جو بھارت کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. اور اس قسم کی گھٹیا حرکتیں جو ہے وہ، خیر وہ تو اپنے الفاظ میں کہہ سکتی تھی کہ اس قسم کی حرکتیں جو یہ سب کچھ کر رہا ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. لیکن وہ جو ہے وہ خاموش ہو کر جو ہے وہ وہاں سے چلی گئی. انہوں نے کہا کہ جی میں کوئی کمنٹ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتی. اس کے علاوہ جناب ایک بڑا انوکھا احتجاج سکھوں نے وہاں پر کیا ہے. نریندر مودی کی تصویر کو سڑکوں پہ جو ہے وہ گھسیٹا ہے اور اس پر جوتے بھی مارے. اور یہی سب کچھ ہوتا ہے جب آپ اس قسم کی پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہی سب کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو خبر آئی ہے، جو خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلگام فالس فلیگ کے بعد بھارت میں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور سکھوں کے خلاف اقدامات کے ساتھ خطے کا امن خراب کرنے کی بھارتی کوششوں کے خلاف دنیا بھر میں تنقید جاری ہے. اور مودی سرکار نے بھارت اور مقبوضہ کشمیر میں مخالفین کا جینا اجیرن کر دیا ہے، اور سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے روایتی ہٹ درمی کے ساتھ متنازع اقدامات کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے. اچھا، یہ مودی سرکار سے مجھے ایک چیز یاد آئی. میں کانگریس کی ایک لیڈر ہیں، ان کی کل گفتگو سن رہا تھا، تو وہ نا ساتھ ان کے BJP کے بھی ایک لیڈر کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہاں پر ایک دعویٰ کیا. انہوں نے کہا کہ جی BJP والے یا نریندر مودی جو ہیں وہ صرف ایک کام کر دیں، یہ جو گفتگو کرتے ہیں ان کو بولیں مسلمان، پاکستان اور مذہب، اور ایک اور انہوں نے نعرہ لگایا تھا، ان کا ہی نعرہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ان 4 باتوں کے علاوہ ان کو کہیں یہ گفتگو کر کے دکھائیں، ان کے پاس کیا بات ہے، یہ لوگ کریں بات. اور لٹرلی انہوں نے گفتگو شروع کی. انہوں نے سب سے پہلا نام پاکستان کا لیا، دوسرا انہوں نے ساتھ ہی ساتھ ہندو کا لے لیا.
مطلب یہ میں آپ کو اوور آل بھی بتا چکا ہوں کہ مودی جو ہے وہ اسی بیس کے اوپر ووٹ لیتا ہے. اس کو پتہ ہے اس کا ووٹ جو جس طرح سے اس کو اس بار اس الیکشن میں جس طرح سے اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اس کو پتہ ہے اس کا تو ووٹ بینک ہی خراب ہو گیا ہوا ہے. تو یہ وہ بیسیکلی یہ جو سب کچھ کر رہا ہے نا, وہ اپنا ووٹ بینک تگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ نہیں کر رہا, کیونکہ اس کے پاس اور کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے. آپ مودی کی سپیچز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اٹھا کے دیکھیں جس کے اندر وہ مسلمان, ہندو, پاکستان یا مذہب کے علاوہ کوئی بات آپ کو کر کے دکھائے. اس کے آپ الیکشن کیمپین سن لیں, اس کے اندر بھی بلکہ بی جے پی ساری کے سن لیں, یہی سب کچھ کر رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کے حوالے سے ہی ہندو اور مسلمان آپس میں انہوں نے ان کو لڑانا ہے بس, اور کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ خیر میرے ذہن میں بیچ میں آئی, وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. تو انہوں نے گفتگو شروع کی, انہوں نے پہلا نام پاکستان کا لے لیا, دوسرا ہندو کا لے لیا. انہوں نے وہی کہا تھا کہ ان کو کہیں ان 4 الفاظوں کے علاوہ کسی اور بات کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کر کے دکھائیں, 1 منٹ بات کر کے دکھائیں. اور لٹرلی انہوں نے پہلے 10 سے 15 سیکنڈ کے اندر یہ 2 نام لیے. تو یہ حال ہے ان کا. ان کے پاس اور کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے گفتگو کرنے کا, اور کوئی موقف ہی نہیں ہے. وہ صرف مسلمان, ہندو اور مذہب ان چیزوں کے اوپر ہی لگے ہوئے, اور انہی چیزوں کے اوپر وہاں کی عوام کو انہوں نے بے وقوف بنایا ہوا, اور کچھ نہیں کیا. یہ بس الیکشن ہیں اپنے بہار میں جو ہو رہے ہیں اس کے لیے اپنا ووٹ بینک تگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور کچھ بھی نہیں کر رہا. اگر آپ کو بھارتی عوام کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ مودی کے دل میں عوام کا درد ہے وہاں کی, تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے. خیر ٹاپک کہیں اور چلا گیا. تو یہ جناب ایک سکھوں نے بھی احتجاج کیا تھا. اس کے علاوہ لنڈن میں ہونے والے مظاہروں میں بھی سکھوں نے بھارتی پرچم اور مودی کی تصویر پر اپنا رد عمل کا اظہار کیا. احتجاج کے دوران بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویر کو سڑکوں پر جو ہے وہ گھسیٹا بھی گیا ہے. سکھوں نے پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر بھارتی حکومت کی ایما پر ہونے والے احتجاج کا بہترین جواب دیتے ہوئے اپنے بھارت مخالف جذبات کا بھرپور مظاہرہ کیا. شرکاء نے بھارتی مظاہرے کو غیر سنجیدہ قرار دیا. تو یہ جو ہے وہ ایک احتجاج ہوا ہے. اچھا, بھارت میں بھی جو ہے وہ میں نے ایک چیز دیکھی, سوشل میڈیا کے اوپر مختلف قسم کی ویڈیوز چل رہی ہیں کہ پاکستانی پرچم کو جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر لگایا ہوا ہے اور اوپر سے گاڑیاں گزر رہی ہیں. کچھ جو اچھے لوگ ہیں وہ تو سائڈ سے ہو کے گزر جاتے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے اس قسم کی گھٹیا حرکتیں یہ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے. ان کے پاس کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ چھوٹی حرکتیں ہی رہ گئی ہیں. اور یہ ایک ظرف ہوتا ہے انسان کا, اور یہ جب آپ کا ظرف ختم ہو جاتا ہے نا, یا آپ کے پاس ظرف نہ ہو, تو اس قسم کی آپ چھوٹی حرکتیں کرتے ہیں. آپ پرچم کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو موقف دینا چاہیے تھا نا. ISPR نے جو باتیں کی, جو موقف سامنے رکھا, جو باتیں کی, انہوں نے نام لی, انہوں نے آڈیوز رکھی, انہوں نے ابھی تک کاؤنٹر پھر کیوں نہیں کیا؟ ان کو تو چاہیے تھا, یہ بولتے نا ISPR جھوٹ کہہ رہے, آ کر بتائیں, بولیں. نہیں ہے اتنی تپڑ کے آ کر بات کریں گے کہ یہ سب کچھ جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو یہ صرف وہاں پر عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے, اور وہاں کی عوام کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پرچم کی اس طرح سے بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں, آپ نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن پرچم کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے, میرا خیال ہے. اور یہ وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں کو تو شعور ہوگا تبھی وہ سائڈ سے گزر رہے ہیں, لیکن جو لوگ یہ گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں وہ صرف مسلمان اور ہندو یا پاکستان اور انڈیا کو جو ہے وہ آپس میں لڑانا چاہتے ہیں, اور کچھ نہیں چاہتے. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ کے بعد اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.